तुझ है जोरावर ओ बादशाह जलाला। बादशाह 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 खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक। उसके 23वें बाब में से सुनेंगे। उस वक्त लोग खड़े यीशु को देख रहे थे और सरदार भी जो ठट्ठे मार मार कर कहते थे कि इसने औरों को बचाया, अगर ये खुदा का मकबूल अल मसीह है तो अपने आप को बचाए। और सिपाहियों ने भी उस पर हंसी की और पास जाकर उससे सिरका देकर कहा, अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा। और उसके ऊपर यूनानी, लातीनी और अब्रानी हरूफ में एक किताबा लगाया गया कि ये यहूदियों का बादशाह है। और एक उन बदकारों में से जो सलीब पर लटकाए गए थे उससे ताना देकर बोला कि क्या तू अल मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमको भी बचा। लेकिन दूसरे ने झिड़क कर जवाब में कहा, क्या तू अब भी खुदा से नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार है। और हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि हम अपने कामों का खमियाजा उठा रहे हैं, मगर इसने तो कोई बदी नहीं की। और उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। और यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह मुआफ किए जाएं। खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे अजीज भाई और बहनों के आज का इतवार हमारे लतूरियाई साल का आखिरी इतवार है और अगला इतवार हमारे नए साल का पहला इतवार होगा और उसके साथ साथ वो आमन का भी पहला इतवार होगा। और साल के आखिर पर हम यीशु बादशाह की ईद को मनाते हैं, अपने उस आका को याद करते हैं जो हमारी जिंदगियों का मरकज और महवर है, जो हमारी जिंदगियों का खालिक और मालिक है। हम साल के इख्तिताम पर पूरी दुनिया के मसीहों के साथ मिलकर गली कूचों में, बाजारों में, कस्बों में, हर जगह पर अपने इन रूहानी जुलूसों के वसीले से, अपनी गवाही के वसीले से, अपने नारों के वसीले से, गीतों के वसीले से हम इस बात का इजहार करते, अपने ईमान की गवाही देते और यीशु बादशाह के नाम की जय जयकार करते हैं और उसके सामने अपने सरों को तस्लीम खम करते हैं और इस बात का भरपूर इजहार करते हैं कि यीशु हम सब का बल्कि कुल कायनात का बादशाह है, खालिक है, मालिक है, दाता है। 1925 में ईद का आगाज हुआ तो उस दौर में जो बादशाह होते थे वो बहुत ताकतवर बादशाह होते थे, कवि बादशाह होते थे, जाबर बादशाह होते थे और रियाया को वो कहते थे कि हम ही इस दुनिया के सब कुछ हैं और हम खुदा होने का भी दावा करते हैं। तो एक तरफ अतालवी हुक्मरान मुसोलिनी
نے عوام کا استحصال کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تو دوسری طرف جرمنی کے حکمران ہٹلر میں طاقت کا نشہ بام عروج پر تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر پاپا اعظم نے یسوع بادشاہ کی عید اس مقصد کے تحت مقرر فرمائی، متعارف کروائی کہ قوت کا اصل سرچشمہ اور حکمران یسوع بادشاہ ہی ہے۔ بولو خدا یسوع مسیح کی، بادشاہوں کے بادشاہ کی، جس کی حکومت ابدی اور عالمگیر ہے۔ وہ مثالی حکمران ہے جو عدل و صداقت سے حکمرانی کرتا ہے۔ سب دنیاوی حکمران اس کے نمائندے اور اس کے نائب ہیں۔ دنیا کے جتنے بھی آج حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، جو کچھ بھی ہیں، وہ ہمارے یسوع کی بادشاہی کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس کے نائب ہیں۔ یسوع مسیح نے انہیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے لیڈنگ رول ادا کریں۔ دنیاوی حکمرانوں کی نسبت یسوع بادشاہ کی حکمرانی خدمت، قبولیت اور بھلائی میں انہا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ یسوع کی اصل قوت کو، اس کی طاقت کو متعارف کروایا گیا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں مرقوم ہے، لکھا ہے، برا جو ذبح کیا گیا وہ اس لائق ہے کہ قدرت اور دولت اور حکمت اور قوت اور عزت اور تمجید اور حمد پائے اور عبدالآباد تک جلال اور بادشاہی اسی کی ہے۔ عبدالآباد بادشاہی اسی کی ہے، اس برے کی ہے جو ذبح کیا گیا ہے۔ اور ساری یہ جتنے بھی الفاظ میں نے کہے ہیں، سارے کے سارے یسوع مسیح کی پاک ذات کے لیے اور اس کی ساری حکومت کے لیے اور اس کے سارے جلال کے لیے ہیں۔ اور یہ مکاشفہ کی کتاب جو کلام مقدس کی آخری کتاب ہے، وہ اس بات کا دعویٰ کر رہی ہے، وہ اس بات پر ہمیں اکسا رہی ہے، بتا رہی ہے کہ عبدالآباد تک جلال اور بادشاہی یسوع کی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ اس دنیا میں آئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ، فرعون بادشاہ، داؤد بادشاہ، سکندر اعظم، جولیس سیزر، نیرو بادشاہ، مغل بادشاہوں کی ایک لائن، ملکہ برطانیہ جو 96 سال کی عمر میں کچھ مہینے پہلے اس جہان فانی سے کوچ کر گئی، شہنشاہ نیپولین اور رضا شاہ پہلوی، اسی طرح کے ہزاروں جابر اور طاقتور بادشاہ گزرے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ ان کی بادشاہت کو گرہن لگنا شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ ان کے نام ختم ہوتے گئے۔ بڑے بادشاہ تھے، بڑی قوت کے مالک تھے، بڑے طاقتور تھے، بڑے جابر تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد وہ بادشاہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ اب ان کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، اور وہ بادشاہ آہستہ آہستہ ان کی بادشاہت کو گرہن لگنا شروع ہو گیا۔ بڑے بڑے نام تاریخ سے مٹ گئے، نہ داستان رہی ان کی داستانوں میں، نہ داستان رہی ان کی داستانوں میں۔ نام مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اور یسوع ایسا سدا بہار بادشاہ ہے جس کی بادشاہت کو زوال نہیں ہے۔ اس لیے ہم گاتے ہیں، کیا گاتے ہیں؟ رہے گا نام سدا کی کر، زور سے بولیے،
بادشاہ ہے جس کو کوئی زوال نہیں ہے، جس کو کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، جو صدا سے صدا تک، ازل سے ابد تک ہمیشہ کی بادشاہی، ابدی بادشاہی، لازوال بادشاہی یسوع کی ہے، رہے گا نام سدا کی کر مسیحا۔ تو اسی لیے ہم اس کے گن گاتے ہیں، اس کے نعرے لگاتے ہیں، اس کے گیت گاتے ہیں، اس کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا مسیحا ہی ہمیشہ کا بادشاہ ہے اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ خدا باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کو شادمانی کے تیل سے مسح کر کے ابدی کاہن اور کل کائنات کا بادشاہ مقرر کیا، تاکہ وہ صلیبی قربان گاہ پر سلامتی کا بے عیب ذبیحہ اور تمام بنی نوع انسان کے لیے مکمل طور پر قربانی چڑھائے، مکمل طور پر قربانی چڑھائے۔ آج کی پاک انجیل میں مصلوب یسوع صلیب پر بھی حکمرانی کر رہا ہے۔ وہ بادشاہ ہے اور ہمیشہ بادشاہ رہے گا، چاہے وہ مصلوب ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو، وہ ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہے اور خدا نے اسے شادمانی کے تیل سے مسح کیا ہے، اس لیے وہ ہمارا بادشاہ ہے۔ اور اس طرح کل مخلوقات کو اپنی حکومت کے تابع کر کے ایک ایسی عالمگیر بادشاہت تجھ عظیم اور جلیل خدا کے حوالے کرے جو سچائی اور زندگی، پاکیزگی اور فضل، انصاف، محبت اور سلامتی کی بادشاہت۔ یسوع کی بادشاہت امن، سلامتی اور محبت کی بادشاہی ہے۔ وہ امن کا رئیس، وہ امن کا شہزادہ ہے۔ یسوع نے پینتیس پلاطوس سے مکالمہ کرتے ہوئے فرمایا، ہاں میں بادشاہ ہوں، مگر میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں بلکہ آسمان کی ہے۔ اگر میری بادشاہت اس دنیا کی ہوتی تو میرے شاگرد لڑائی کرتے، جنگ کرتے، ڈیفینڈ کرتے، لیکن میری بادشاہی اس قوت کو حاصل کرنے کی نہیں ہے، میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، میری بادشاہی آسمان کی بادشاہی ہے۔ میں سلامتی کا رئیس اور امن کا شہزادہ ہوں، میں غریبوں کا ہمدرد ہوں۔ میری بادشاہی میں اس سماج کے بے چہرہ، بے آواز، بے بس، بے کس اور ذلت کے مارے اور حاشیائی لوگ شامل ہیں۔ میری رعایا یہ ہے جو سب سے ددکاری ہوئی ہے، جو سب کی ماری ہوئی ہے، جو بے بس ہے، جو بے آواز ہے، جو بے کس ہیں، وہ میرے لوگ ہیں۔ میں ان کا بادشاہ ہوں، میں امیر لوگوں کا بادشاہ نہیں ہوں۔ میری بادشاہی ان لوگوں میں ہے اور میں انہی کے لیے آیا ہوں۔ ہم یسوع بادشاہ کے پیروکار ہیں، اس لیے ہمارے ہاتھوں میں تلواریں نہیں ہیں بلکہ چیری کے پھول ہیں، پلے کارڈز ہیں۔ آج ہم جلوس کے اندر آ رہے تھے تو یہ جلوس امن کا جلوس ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھے اور خداوند یسوع مسیح کی تصاویر تھیں اور ان پر جو الفاظ لکھے گئے تھے وہ محبت، بھائی چارے اور محبت کے الفاظ درج ہیں۔ ہمارے لفظوں میں قوس قزح کے رنگ بکھرے ہوئے ہیں۔ یسوع بادشاہ ابد تک تخت نشینی کرے گا۔ خداوند اپنی امت کو سلامتی کی برکت عطا فرمائے گا۔ یسوع خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ، یسوع عالمگیر بادشاہ ہے۔ وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ ابتدا اور انتہا ہے۔ یسوع کی پیدائش پر دنیا کے مختلف خطوں کے بادشاہ امن کے شہزادے کو سجدہ کرنے آئے تھے۔ انہوں نے سونا
مر اور لبان اس ننھے بادشاہ کو پیش کیے۔ آج کی انجیل مقدس میں آپ نے یہ بات سنی۔ صلیب پر ڈاکو نے کہا، اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ اور یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ بولو خدا اس مسیح کی۔ وہ صلیب پر بھی بادشاہ ہے، صلیب پر بھی معافی کے تحفے بانٹ رہا ہے، صلیب پر بھی جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ ہے ہمارا بادشاہ، یہ ہے ہمارا یسوع ناصری، بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ۔ وہ صلیب پر بھی کہتا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یسوع امن اور سلامتی کا رئیس ہے۔ یسوع کے عہد میں کمانِ جنگ توڑ دی جائے گی، ہمارے لیے آفتاب صداقت طلوع ہوا ہے۔ یسوع بجھے ہوئے دلوں میں امید کی لو جگانے والا سچا بادشاہ ہے۔ تلوار اور نیزے کی جگہ ہل کا پھل اور درانتی لے گی، عدل اس کی کمر کا پٹکا اور صداقت اس کی پیٹھ کا بندھن ہوگی۔ اشعیاء نبی نے اپنی پیشن گوئیوں میں یسوع کی شخصیت کو بڑے مؤثر اور دل نواز انداز میں پیش کیا ہے۔ مصر، بابل، روم، ہندوستان اور یونان میں بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ بائبل مقدس میں داؤد، سلیمان اور دیگر بادشاہوں کے احوال درج ہیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں بھی آپ نے اس بات کو سنا۔ لیکن یسوع کی بادشاہت سب سے الگ ہے، یسوع کی بادشاہت سب سے جدا ہے، یسوع کی بادشاہت سب سے ڈیفرنٹ ہے، یسوع کی بادشاہت سب سے انوکھی ہے۔ یسوع کی بادشاہت ساری دوسری بادشاہوں کی نفی کرتی ہے۔ یسوع بادشاہی نرالا ہے، یسوع کی بادشاہی بھی دوسروں سے بہت مختلف ہے، نرالی ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ یسوع کی بادشاہت سب سے جدا ہے۔ یہ غریب اور معصوم بادشاہ جب پیدا ہوا، یہ غریب اور معصوم بادشاہ جب پیدا ہوا، ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع کہاں پیدا ہوا؟ کھرلی میں، بدبودار جگہ پر، غربت کے اندر۔ تو یہ غریب اور معصوم بادشاہ جب پیدا ہوا تو ہیروڈیس بادشاہ کے محل کے ایوان کانپ اٹھے، تھرتھرانے لگے کہ یہ کون پیدا ہو گیا ہے، یہ کون سا بادشاہ آ گیا ہے؟ غریب شخص ہے، ننھا بچہ ہے، اور اس کی پیدائش کی جگہ بھی ایک بہت ہی معمولی ہے، لیکن اس کی پیدائش سے بڑے بڑے بادشاہ کانپ اٹھے، ان کے محل، ان کے ایوان ان تھرتھرانے لگے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، یہ کون سا بادشاہ اس دنیا میں آ گیا ہے۔ تو اس کے محل کے ایوان کانپ اٹھے۔ یسوع کاہن بھی ہے اور بادشاہ بھی۔ خداوند یسوع مسیح انصاف کا بادشاہ ہے۔ پلاطوس تخت پر بیٹھ کر بھی منتشر اور بکھرا بکھرا ہے۔ پلاطوس تخت پر بیٹھ کر بھی اس وقت کا بادشاہ ہوتے ہوئے، اس وقت کا حکمران ہوتے ہوئے بھی منتشر نظر آتا ہے، بکھرا بکھرا نظر آتا ہے۔ اور یسوع کرمزی چوگے اور کانٹوں کے تاج پہنے ہوئے بھی کس قدر اسمبل اور باوقار لگ رہا ہے۔ وہ کرمزی چوگے اور کانٹوں کا تاج پہنے ہوئے بھی باروب ہے، باوقار ہے، باعظمت ہے، اسمبل ہے، بااعتماد ہے۔ اور اس وقت کا جو حکمران ہے وہ اس کے سامنے بکھرا بکھرا اور منتشر نظر آتا ہے کہ یہ ہستی کون ہے؟
یہ جو جواب دیتی ہے اس کے اندر اتنا کانفیڈنس کہاں سے آ گیا؟ اور یہ کون ہے جو ہمارے سامنے اس کانفیڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہے؟ رومی حکومت کے سامنے بولنا ایک مشکل بات تھی، موت کو ماسی کہنے کے برابر تھی۔ تو یسوع ان کے سامنے بھی بے شک وہ مجرم بنایا گیا اور زخمی ہے، کانٹوں کا تاج پہنا ہوا ہے، لیکن وہ بہت ہی خوبصورتی سے جواب دے رہا ہے۔ یسوع کا اخلاق اور مورل اتھارٹی اس قدر بلند ہے کہ پلاطوس اس زخمی شہزادے کے سحر میں کھو گیا ہے، بچانا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے۔ یسوع بیرونی باہر کی نہیں بلکہ اندر کی دنیا کو پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ یسوع اندرون کی بات کرتا ہے کہ ہم سب کے باطن جو ہیں وہ پاک صاف ہو جائیں۔ یسوع بیرونی کی بجائے اندرونی صفائی پر زور دیتا ہے۔ انسان اندرونی طور پر پاک صاف ہو جائے تو دنیا سے پاک دھل جائیں گے۔ یسوع نے ایک نئی طرز کی بادشاہت کی بنیاد رکھی۔ یسوع کی بادشاہت میں اجنبی، پردیسی، غریب، بیوہ، لولے، لنگڑے، معاشرے کے دھتکارے ہوئے لوگ، گنہگار عورتیں، اپاہج، اندھے اور کوڑی سبھی شامل ہیں۔ یہ یسوع کی بادشاہت کے ممبر ہیں، یہ یسوع کے ساتھ چلنے والے ہیں، یسوع کو پکارنے والے ہیں۔ جب اس طرح کی بادشاہت کا نقشہ یسوع نے کھینچا، جب اس طرح کے لوگوں کو یسوع نے اپنے پاس بلایا، تو یہودی سماج میں یہ حاشیائی لوگ تھے، یہودی سماج میں یہ حاشیائی لوگ تھے، باہر کے لوگ تھے، نفرت کے قابل تھے، کوئی ان کو گلے نہیں ملتا تھا، کوئی ان سے ہاتھ نہیں ملاتا تھا۔ تو اس لیے یسوع نے ایک نئی طرز کی بادشاہت کو جنم دیا۔ یسوع انہیں مرکز میں لا کھڑا کرتا ہے۔ جو باہر تھے، جو حاشیہ بردار تھے، جو ریجیکٹڈ تھے، جو گناہگار تھے، یسوع نے مرکز میں لا کر کھڑا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے یہودی علماء، فقیہ اور فریسی یسوع کو پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے وقار کو بلند رکھنا چاہتے تھے، وہ نچلے طبقے سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے تھے، وہ ان کو اپنے سے دور رکھنا چاہتے تھے، اور نہ ہی وہ ان ذلت کے مارے لوگوں کو اپنے پاس پھٹکنے دیتے تھے۔ یسوع نے جب ان غریب لوگوں کو گلے لگایا تو ان غریبوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دجلہ بہہ نکلا، آنسوؤں کا دریا بہہ نکلا کہ یہ کام ہے جو ہم جیسے لوگوں کو گلے لگانے کے لیے آ گیا ہے۔ ہماری تو کوئی شناخت نہیں تھی، ہماری تو کوئی پہچان نہیں تھی، ہماری تو کوئی آئیڈینٹی نہیں تھی۔ یہ کون سا انسان ہے، یہ کون سی ہستی ہے جو ہماری بات کرتا ہے، جو ہمارا سہارا بنتا ہے؟ تو لوگوں کو یسوع نے گلے لگایا تو ان غریبوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دجلہ بہہ نکلا، اور کوڑی، معصول لینے والے، گنہگار عورتیں اور معاشرے کے رد کیے ہوئے اپنے ہونے کا احساس کرنے لگے، اپنے ہونے کا احساس کرنے لگے۔ پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھے، اب وہ سب کچھ ہیں۔ پہلے وہ کچھ بھی نہیں تھے، لیکن اب یسوع کی بادشاہت میں وہ سب کچھ ہیں۔ آج ان کے وجود کو تسلیم کیا جا رہا ہے، آج ان کے انسان ہونے کی عید ہے۔ آج وہ لوگ یسوع بادشاہ کے رعایا کے ممبر ہیں، آج ان کی تو دنیا ہی بدل گئی ہے۔ یسوع نے انہیں شناخت اور وقار دیا ہے۔ یسوع نے اونچے شملے والوں سے کہا کہ انسان سے نفرت نہ کرو،
इंसान से नफरत न करो, क्योंकि इंसान तो हर दौर में अनमोल रहा है। आज भी इंसानों से, छोटे तबके वालों से, गरीबों से नफरत की जाती है। स्टैंडर्ड और ब्रांड और ये और वो चीजें जो हैं वो यीशु की बादशाही में नहीं है। वो सबके लिए यकसा है और वो इंसानियत की कदर करता है। इंसान तो हर दौर में अनमोल रहा है। ये है वो बादशाह जो तख्त पर बैठने की बजाय जमीन पर रहकर मोमनों के दिलों में उतरता है। इस बादशाह को किसी तख्त की जरूरत नहीं है। ये जमीन पर बैठकर इंसानों के दिलों में उतरता है, दिलों पर हुकूमत करता है और दिलों को तब्दील करता है। ऐसा सच्चा गुरु, ये बादशाह रोग का बादशाह नहीं, ये तो मोहब्बत का देवता है। ये तो मोहब्बत का देवता है। ये बादशाह ऐसा सच्चा गुरु है जो अपने चेलों के पांव धोता है, जो अपने चेलों के पांव धोता है। इसके नए चलन देखकर सब हैरान हुए। यीशु ने कहा, हमें इस स्टील फ्रेम को तोड़ना है जहां हर इंसान गुलाम बनाए जाते हैं, उनसे नफरत की जाती है। हमें समाजी इंसाफ के लिए जद्दोजहद करनी है। हमें इनकलाब और मुसावात की बादशाहत यीशु के हवाले करनी है। दुनिया अभी तक काले, गोरे, अमीर, गरीब, पहली और तीसरी दुनिया में तकसीम है। मजहबी इंतहा पसंदी, जहालत, गुर्बत, इफलास और बेरोजगारी तीसरी दुनिया का अलविया है। हमने शैतान की बादशाही को खत्म करके यीशु की बादशाहत ही कायम करनी है। हाथों में जैतून की डैनियां लेकर अमन की बादशाही फैलानी है। खून से जमीन का चेहरा धोने का जो सिलसिला शुरू हो चुका है, उसकी हौसला शिकनी करनी है। हम यीशु के साथ साथ चले। हम कुल कायनात के बादशाह यीशु मसीह के परचम के तले फख्र के साथ खिदमत करें और इसी तरह अमन, इंसाफ और मोहब्बत की फजा कायम करके अपने हकीकी बादशाह के साथ आसमानी ऐवानों में उसकी बादशाही में शरीक होने के लायक बन जाएं। यीशु की बादशाही कायम करने और उसे फरोग देने के दौरान अज़ियतें सहने वालों के बारे में मुकाशफा की किताब का मुसन्नफ यूं रकम तराज है। ये वो हैं जो बड़ी अज़ियत में से निकल कर आए हैं और जिन्होंने अपने जामों को बर्रे के खून में धोया है और इन्हें सफ़ेद किया है। इसी सबब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसकी हैकल में रात दिन उसकी इबादत करते हैं जो तख्त नशीन है और अपने खैमे को इनके ऊपर तानेगा और कभी ना वो भूखे होंगे और ना प्यासे और ना इन पर कभी धूप पड़ेगी और ना गर्मी, क्योंकि बर्रा जो तख्त के बीचों बीच है वो इनकी गलाबानी करेगा और इन्हें आबे हयात के चश्मों तक पहुंचाएगा और खुदा उनकी आंखों का हर आंसू पोंछ देगा। यीशु की आसमानी ज़ियाफत में जश्न और खुशियां होंगी। आसमानों पर यीशु बादशाह अपनी बादशाहत बड़ी धूमधाम से कायम करेगा और ये बादशाही अपने बाप के हवाले कर देगा। वो इस वक्त तक हुकूमत करेगा जब तक खुदा उसके दुश्मनों को उसके पांव तले नहीं ले आता। तमाम मोमिनीन बर्रे की सदाबहार बादशाहत में जश्न मनाएंगे क्योंकि उन्होंने बदी की कुव्वतों को सिजदा करने से इनकार कर दिया। यीशु ने अपने आखिरी खाने के वक्त अपने शागिर्दों से कहा था कि तुम भी 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। पोप जॉन पॉल II बड़ी शदीद ख्वाहिश रखते थे कि बर्रे आज़म एशिया में मसीहत का मिशन मजीद गर्मजोशी से शुरू किया जाए, क्योंकि एशिया में मसीही अक़लियत में है। हम उसकी बादशाही को
दुनिया की हदों तक फैलाएं। आज हम यीशु बादशाह की ईद मना रहे हैं। आज यूहन्नाबाद जो एशिया की सबसे बड़ी क्रिश्चियन आबादी मानी जाती है, आज यूहन्नाबाद के लोग अपने बादशाह, अपने आका, अपने खालिक और मालिक को अपना बादशाह तस्लीम कर रहे हैं। आज मैं यूहन्नाबाद में इंसानी भलाई और इंसानी वक़ार और इंसानी अज़मत को बुलंद करने के लिए जितने भी इदारे काम कर रहे हैं, मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ। रिन्यूअल सेंटर से हम शुरू करते हैं कि रिन्यूअल सेंटर एक हमारा इदारा है जो दिन रात काम कर रहे हैं। उसके साथ थोड़ा सा आगे आए तो हननिया सेंटर जो ब्लाइंड लोगों की खिदमत कर रहा है। उससे थोड़ा सा गली में आए तो न्यू लाइफ मिनिस्ट्री है, और उसकी दूसरी तरफ मेजर सेमिनरी है जहाँ पर रेवरेंड फादर अलमास, रेवरेंड फादर अमजद यूसुफ और रेवरेंड फादर परवेज आने वाले ज़माने के लीडरों को, काहनों को तैयार कर रहे हैं ताकि वो यीशु की बादशाहत को अपने लोगों के साथ मिलकर कायम कर सके। और इसके साथ आज मैं रेवरेंड फादर खान पलूस की खिदमत को भी सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने सलाब जदगान के लिए एक बहुत बड़ा दौरा किया, पाकिस्तान के उन इलाकों तक पहुंचे जहां बिला तफरीक उनकी खिदमत। ये यीशु की बादशाहत है, ये यीशु के काम हैं। और मैंने सुना, और मैंने कई लोगों से भी सुना कि वो फादर जो हैं वो हमारे पास आए और उन्होंने हमारी मदद की है। आज वो यूहन्नाबाद में तालीम का बेड़ा उठाए हैं। उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत और मयारी कॉलेज कायम किया है। मैं उनके साथ ही ब्रदर ऑफ चैरिटी, उनकी खिदमत को भी सलाम पेश करता हूँ। आज हम अपनी सिस्टर साहबात का जो यहाँ पर रहते हुए तालीम और तालीम की रोशनी को फैला रहे हैं, सल्वातोरियन सिस्टर्स हैं, FPL सिस्टर्स हैं और बेशुमार दूसरे छोटे छोटे इदारे यूहन्नाबाद की लोगों की खिदमत कर रहे हैं। आज हम यीशु बादशाह की ईद मनाते हैं। आज मैं सबको मदद करता हूं कि आए हम सिर जोड़कर बैठे और यूहन्नाबाद के अंदर यीशु की बादशाही नजर आनी चाहिए। हम सब मिलकर काम करें, यीशु की बादशाही को इस बहुत बड़ी कलीसिया में कायम करें। आज उन खानदानों का मैं बहुत ज्यादा इन दिनों में विजिट कर रहा हूं और बहुत सारे बच्चे जो पढ़ गए हैं, गरीब वालिदैन ने बड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन वो आगे तालीम हासिल नहीं कर सकते। वसाइल नहीं है। तो हम सब ने मिलकर इन लोगों की खिदमत करनी है कि वो बच्चे ये ना कहें कि काश हमारे वालिदैन इस आहिल होते, काश हमें कोई सहारा मिलता, काश कोई हमारी मदद करता तो हम भी किसी मुकाम पर होते। आज ढूंढे उन लोगों को। वक्त है कि हम मिलकर यीशु की बादशाही को इस धरती पर कायम करें। हमने 2023 से ये काम शुरू करना है। हमने तालीम और उन लोगों को जो बिल्कुल घरों में बहुत अच्छे नंबर लेकर भी वसाइल की वजह से आगे नहीं बढ़ सकते, और खास तौर पर बेटियां जो हैं वो अपने वालिदैन की कमजोरियों को देखते हुए, वालिदैन की गुर्बत को देखते हुए इन सारे
آپ کے اندر بھی اتنی محنت کرتی ہیں کہ وہ کامیاب ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا. وہ ہمیشہ پھر کاش کاش کرتی رہتی ہیں اور اپنی زندگی بسر کر دیتی ہیں. تو آج یسوع بادشاہ کی عید کے موقع پر ہم نے سب نے مل کر خدا کی بادشاہی کو، یسوع کی بادشاہی کو قائم کرنا ہے. اور یہی یسوع کا اصول ہے، یہی یسوع کے کام ہیں جو ہم نے کرنے ہیں، ہم سب نے مل کر کرنے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر. آج یہ نہ سوچے کہ کوئی باہر سے آئے گا، کوئی بڑی فنڈنگ ہوگی. آئے ہم سب ملیں، ہم سب ایک دوسرے کا سہارا بنے، ہم سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں. اور آئے ہم لوکلی طور پر بڑے کام نہ کریں، نہ وہ کبھی ہونے ہیں اور نہ کبھی ہوں گے. چھوٹی چھوٹی باتیں، کسی ایک بچے کو لے لیں، اس کو کامیاب کر دیں، وہی آپ کی بہت بڑی بات ہے. وہ خاندان ہمیشہ آپ کو یاد رکھے گا. بڑے کاموں کے لیے میں نہیں کہہ رہا، ہم نے چھوٹے لیول پر کام کرنے ہیں، شناخت کرنی ہے، ڈھونڈنا ہے ہم لوگوں کو جو ہماری توجہ کے، ہماری مدد کے مستحق ہیں، اور ان کی مدد کرنی ہے تاکہ وہ بھی یسوع کی بادشاہی کو محسوس کر سکے، کہہ سکے کہ یسوع کا کوئی نمائندہ آیا، یسوع نے کسی کو بھیجا، یسوع نے ہمارا کام کیا، یسوع کی بادشاہی کے ہم بھی وارث بنے. تو آئیں آج یہ اس عید کے موقع پر اس بات کا عہد کریں کہ یوحنا آباد کے ان لوگوں کو جو مستحق ہے، جو غریب ہیں. آج میں نے سارے نام لیے ہیں کہ یسوع کی بادشاہت کے کون لوگ ہیں. سارے غریب، لولے، لنگڑے، نبینے، حاشیہ بردار، وہ لوگ ہیں یسوع کی بادشاہی کے حقدار، اور انہی تک ہم نے پہنچنا ہے. اور آج کی عید ہم سب کو دعوت دیتی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. یسوع مسیح ہمارا نیک چوپان ہے جو ہمیں ہری ہری چراگاہوں میں لے جاتا ہے. وہ بہتی ندیاں کے تازہ پانیوں سے بھیڑوں کی پیاس بجھاتا ہے. ہم خوش ہیں کہ یسوع ہمارا چوپان اور بادشاہ ہے جس کی بادشاہت کا آخر نہ ہوگا. اب ہم عام سے خاص لوگ ہو گئے ہیں. تم چنی ہوئی قوم اور شاہی کہانت اور مقدس قوم اور میراث کی امت ہو. ایشیا اور پاکستان میں گھٹن کی فضا ہے. مذہب کے نام پر لوگ کٹ مرتے ہیں. ان مشکل حالات میں بھی ہم نے یسوع بادشاہ کے نام کا پرچار کرنا ہے. غیر اقوام کو سلامتی کے رئیس سے متعارف کروانا ہے. یسوع بادشاہ کی منادی کرنی ہے، یسوع بادشاہ کی گواہی دینی ہے. اور یہ وہ کام ہے جو ہم سب نے کرنے ہیں. آج کی اس عید کے موقع پر خدا آپ سب کو برکت بخشے. خدا آپ سب کو بہت ساری برکات سے نوازے اور آپ کے دلوں اور آپ کے خاندانوں اور ہمارے ملک اور ہماری ساری دھرتی خداوند یسوع مسیح بادشاہ کے نام سے بہت ترقی کرے اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے.